बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिश्तिया सिलसिले की मुख्तसर तारुफ़ की इन नशिस्तों में आज ये दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में हमने आपके सामने अफ़गानिस्तान का हाल जो है वो बयान किया कि कैसे सूबा हेरात के करीब एक छोटे से कस्बे चिश्त से इस अज़ीम शान रूहानी तहरीक का जो है वो आगाज़ होता है और इसके बानी हज़रत अबू इसहाक़ शामी चिश्ती अलैहि रहमत हैं। शायद पिछली नशिस्त में सुनने वालों को ये मुग़ालता जो है वो हुआ कि हज़रत का जो सन विसाल है उसको मैंने 1940 जो है वो ईस्वी बताया है, जो कि बिल्कुल ही हालिया तारीख़ बनती है। तो मैं यहाँ एक दफ़ा दोबारा तस्हीह जो है वो करता चला जाऊँ कि आपका जो सन विसाल है वो 940 ईस्वी जो है वो बनता है। बहरहाल आज की नशिस्त में हम हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले का इजरा जो है वो किस तरह से होता है उसके मुतालिक जो है वो आपके सामने अपनी अर्ज़ गुज़ारिश जो है वो पेश करेंगे। एक चीज़ ज़रूर जो है वो जहन में रहे कि ये प्रोग्राम जो है वो सिलसिला के तारुफ़ के हवाले से है और एक दूसरा प्रोग्राम जो कि मखज़न चिश्त के नाम से मुराबित टीवी जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ये मखज़न चिश्त प्रोग्राम जो है वो इन तमाम बुज़ुर्गान के ऊपर, उनके एक एक बुज़ुर्ग के अहवाल के ऊपर और आपके मनाक़िब के ऊपर जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं ये इस सिलसिले की कड़ी हैं कि हिंदुस्तान के जो तहज़ीब है, जो तमद्दुन है, जो सियासत व मुआशरत है उस दौर के अंदर, उसका जो एक पस मंज़र है उसमें आपको सिलसिला की जो है वो तारीख़ थोड़ी सी जो है वो बता दी जाए। ये कहना कि बरसग़ीर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्तिया सिलसिले के पहले बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो शायद ये कहना गलत होगा, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहरहाल इस अज़ीम शान रूहानी तहरीक सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त के बानी और जिन्होंने इस तहरीक को यहाँ से आगाज़ किया और इसको मुस्तहकम किया वो बिलाशुबा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ हैं। ये वो वक्त है कि जब पृथ्वी राज का अहद है और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ अफ़गानिस्तान से होते हुए जो है लाहौर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर कुछ अरसा लाहौर में क़याम करने के बाद अजमेर शरीफ को आकर अपना मस्कन बनाते हैं। मीर खुर्द साहिब सैरुल औलिया ने आपको जो है वो नायबुर रसूल और सुल्तानुल हिंद के नाम से जो है वो याद किया है। ये वो ज़माना है कि जब राजपूत साम्राज्य का जो मरकज़ है वो अजमेर शरीफ है, ना कि सिर्फ़ उसका सियासी मरकज़ है बल्कि उसका मजहबी मरकज़ जो है वो भी है। तो ऐसे दौर के अंदर जब वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले मज़हब के और ऐसे अक़ीदे के लोग जो है वो रहते हैं जिनका वहदानियत के ऊपर जो है वो कोई ईमान जो है वो नहीं है, ऐसे दौर में उसके गढ़ में जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ का अपनी खानकाह को कायम करना, आपके अज़ाइम, आपके एतमाद, आपकी ईमानी क़ुव्वत और आपकी जो बसीरत है उसका अक्कास जो है वो बनता है। ये वो दौर है कि जब मुआशरती नाहमवारी जो है वो अपने अरूज पर जो है वो है और जो तबक़ाती निज़ाम है हिंदू मत का वो अपने अरूज पर है। ब्राह्मण और अछूत या शूदर जो है उनके दरमियान मीलों का फ़ासला है और एक अपार्थेड सोसाइटी जो है वो है, एक ऐसी सोसाइटी और एक ऐसा मुआशरा है कि जो एक तरफ जो है वो ये तबक़ाती नाहमवारी का जो है वो बाइस बन रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो मुआशी नाहमवारी का जो है वो भी बाइस बन रहा है। एक तरफ एक ऐसी एलीट है कि जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ है और दूसरी तरफ एक ऐसी एलीट है ब्राह्मण की सूरत के अंदर जो कि मज़हब की एलीट क्लास जो है वो है। और ये मज़हबी जमात और जो सियासी जमात है इनका आपस में एक बहुत ही मज़बूत गठजोड़ है
اور جو بھی نچلے طبقات ہیں وہ ان کے اثرات کے اندر جو ہے وہ استحصال کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ ایک عام خیال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید محمد غوری کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر مسلمانوں کا ایک آمد و رفت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اسلام جو ہے وہ محمد غوری کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ بالکل ہی ایک گمراہ کن بات ہے اور تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں ہندوستان کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کنوج، ناگور، بدایوں اور بہار کے ایسے علاقے تھے جہاں پر مسلمان پہلے سے جو ہے وہ موجود تھے۔ بلکہ اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صاحب مشارق الانوار جو ہیں حضرت رضی الدین حسن سغانی علیہ رحمت، وہ محمد غوری کے آنے سے پہلے، ہندوستان میں آنے سے پہلے جو ہے 10 سال بیشتر جو ہے وہ آپ جو ہے ان کی پرورش ہوتی ہے بدایوں کے اندر، اور آپ وہ جید عالم ہیں، وہ عظیم محدث ہیں کہ جب یہ ہندوستان کا ہونہار مسلمان بغداد جاتا ہے تو وہاں کے علماء کے جو طبقات ہیں ان کے اندر بھی اپنی علمی ذکاوت کا جو ہے وہ سکہ جو ہے وہ منواتا ہے۔ تو یہ بدایوں کے یہ جو عظیم المرتبت حضرت رضی الدین حسن سغانی ہیں مشارق الانوار کے مصنف، وہ محمد غوری سے جو ہے وہ پہلے آتے ہیں۔ تو کنوج کے اندر جو ہے وہ بھی مسلمان جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرتا چلوں تاریخی اعتبار سے کچھ بہتر ہو جائے، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کا قیام اور ان کی تعمیر جو ہے وہ کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے پختہ ایمان والے علماء دین تھے جنہوں نے اس دور کے اندر ایسے مدارس قائم کیے جن کے طالب علم جو ہے وہ مولانا رضی الدین حسن جیسے جو ہے وہ جید عالم جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ابن اسیر نے بنارس کے راجہ کی فوج کے متعلق جو ہے وہ لکھا کہ اس کے سپاہیوں کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلم امیروں کی بھی تھی، جن کے آباء و اجداد سلطان محمود بن سبکتگین کے زمانے سے ان حصوں میں جو ہے وہ رہتے چلے آئے تھے۔ تو جدید تحقیق جو ہے وہ بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ محمد بن بختیار خلجی کی فتح سے قبل جو ہے وہ کنوج کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے بہرحال موجود تھے۔ خیر یہاں یہ عرض کرنا تو مقصود نہیں تھا، یہ بتانا ضرور جو ہے وہ مقصود ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جو ہے وہ اس بٹی ہوئی سوسائٹی میں، اس طبقات میں اور کلاس سسٹم کے اندر جو ہے اس کا استحصال ہوئی جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ مرد درویش جو ہے وہ آ کر اجمیر شریف میں اپنی خانقاہ کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہے، اور آپ کے متعلق جتنے بھی تذکرے ہیں، مستند تذکرے جو ہے ان کے اندر کچھ اتنا زیادہ آپ کا احوال جو ہے وہ بیان نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے تذکروں کی سند کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے تحقیق کرنے والے جو محقق ہیں انہوں نے مختلف حصوں کے اوپر جو ہے اس کی نشاندہی کی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے ہی غلط ہیں۔ تو بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جو ہے وہ ان سرزمینوں کے اندر جو ہے وہ توحید کا ایک ایسا درس دیتے ہیں عوام الناس کے اندر، اور مساوات کا ایک ایسا درس دیتے ہیں، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ اگر ہم سیر الاولیاء اور اخبار الاخیار کا مطالعہ کریں تو ایک ایسی مقناطیسی شخصیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، ایک ایسی پرکشش شخصیت نظر آتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک مقناطیس کے گرد جو ہے وہ لوہا جو ہے یا لوہے کے ذرات جو ہے
وہ کھینچے چلے آئے. تو یہ ایک ایسا بڑا روحانی مقناطیس جو ہے وہ اس ہستی کی شکل میں موجود تھا کہ ہندوستان کے طول و عرض سے جو ہے وہ لوگ کشاں جو ہے وہ اس عالی مرتبت ہستی کی جو ہے وہ بارگاہ میں پہنچتے. رسالہ احوال پیران چشت میں جو ہے وہ تاج الدین امام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں وہ کیمیا تھا اور آپ کی نظر میں وہ کشش تھی کہ جو فاسق بھی آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیتا اور آپ کی نظریں اس سے چار ہو جاتی تو وہ توبہ تائب جو ہے وہ ہو جاتا اور وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا. تو جہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے بہت ساری کرامات کا مختلف کتب کے اندر، وہیں پر جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرتھوی راج کے جو ایک بہت مقرب درباری جو ہے وہ تھا، وہ بھی آپ کا مرید اور آپ کا جو ہے وہ معتقد تھا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس وقت اجمیر شریف کے اندر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا تھا کہ ایک تو جو ہے وہ جتنے بھی پسے ہوئے طبقات تھے ان کو جیسے ہی وہ شفقت پدرانہ ملتی گئی اور برابری کا احساس جو ہے جو کہ عین اسلام کا جو ہے وہ اصول ہے، اس کی قدر ہے، تو وہ جیسے ملنا شروع ہوتا ہے تو لوگ ویسے اسلام کے دائرہ میں جو ہے وہ آتے چلے جاتے ہیں. تو محمد غوری اور قطب الدین ایبک کے حملوں کے بعد جو ہے وہ برصغیر کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بدل جاتی ہے اور اجمیر شریف جو آج سے پہلے تک جو ہے وہ ایک پاور ہاؤس جو ہے وہ تھا اور وہاں سے یہ طاقت کا مرکز جو ہے وہ پہلے لاہور چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ طاقت کا مرکز جو ہے وہ دہلی میں آ جاتا ہے. اور خواجہ صاحب اپنی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے محبوب اور بڑے ہی عزیز مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی علیہ رحمت کو جو ہے وہ دہلی میں روانہ کرتے ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے، اور پھر جو ہے آپ ان کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو آپ کے جو دیگر معروف خلفاء ہیں ان کے اندر دوسرا بڑا نام جو ہے وہ آتا ہے تو وہ حضرت حمید الدین ناگوری صوفی علیہ رحمت کا آتا ہے. آپ کو سوالی کے لقب سے جو ہے وہ بھی یاد کیا جاتا ہے. بہت ہی مستغنی تھے، بہت زیادہ استغنا جو ہے وہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت کی ذات بابرکات کے اندر تھا. آپ ناگور تشریف لے جاتے ہیں، 1 بیگھہ زمین جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کاشت شروع کر دیتے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہیں اور آپ اس حد تک مستغنی ہیں، اس حد تک فقر جو ہے وہ آپ کو پسند ہے کہ سلاطین جو ہے وہ اس مرد درویش کو بہت ساری جاگیریں پیش کرتے ہیں اور آپ ان سب جاگیروں کو واپس لوٹا دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ و تعلیم جو ہے وہ نہیں ہے. تو ناگور میں بیٹھے اس مرد درویش کو جو 1 بیگھہ کا کاشتکار ہے، یہ آپ یوں نہ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑے جید عالم ہیں جو کہ وہاں ناگور کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور جن صاحبان نے سرور الصدور جو ہے وہ پڑھی ہو تو ان کو آپ کی علمی ذکاوت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. تو شیخ حمید الدین ناگوری علیہ رحمت جو ہے وہ ناگور میں جو ہے وہ ارشاد و تلقین کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اپنے مریدین اور اپنے متعلقین کو علم فرائض کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. اور آپ کی اتنی بالغ نظری ہے علوم ظاہریہ کے اندر کہ سلطان التمش جو ہے وہ آپ کو مدعو کرتے ہیں ایک جلسہ میں، اور یہ وہ جلسہ ہے کہ جس کے اندر حضرت شمس الدین تبریزی کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے کے اوپر جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے
اور اس کے متعلق مزید آپ جو ہے وہ سیر الاولیاء میں اور اخبار الاخیار میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ تاریخی جلسہ ہے کہ جس میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمت جو ہے وہ بھی تشریف لاتے ہیں ملتان سے۔ تو شیخ بزرگوار جو ہے وہ بہت ساری تصانیف آپ نے جو ہے وہ مرتب کیں، وہ لکھیں۔ آپ کی شاعری کے دیوان جو ہے وہ بھی خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ رائج رہا، اور بہت سارے اکابر صوفیاء نے جو ہے وہ آپ کے اشعار کو جو ہے وہ اپنے دروس کے اندر جو ہے وہ مستعمل جو ہے وہ کیا۔ جو لوگ ناگور گئے ہیں وہ اس بات کے شاہد و گواہ ہیں کہ جس طرح یہ مرد درویش جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر مستغنی تھے، اسی طرح وہ اپنے وصال کے بعد بھی مستغنی ہیں۔ آپ کا مزار جو ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، آپ کی جو تربت مبارک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی گنبد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چھتری جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی قدیم اور پرانا سا جو ہے وہ درخت ہے جو اس کے اوپر جو ہے ہمیشہ سایہ کیے رہتا ہے۔ حضرت شیخ ناگوری نے جو ہے وہ طویل عمر پائی تھی۔ ان کے فرزند جو شیخ عزیز تھے وہ ان کی حیات میں ہی جو ہے وہ وصال فرما گئے، لہٰذا اس کے بعد آپ کے جو پوتے ہیں شیخ فرید الدین، ان کو جو ہے وہ سجادہ نشین جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ تھے وہ پہلا دور کہ جب اجمیر شریف میں سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی قیادت کے اندر جو ہے وہ یہ قدم جماتا ہے۔ اگلے قسط کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چشت سے چلنے والا یہ سلسلہ جو کہ اجمیر شریف پہنچا ہے، تو اب اجمیر شریف سے یہ کیسے دہلی میں جو ہے وہ اپنے مرکز کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے، اور اس وقت دہلی کی کیا سیاسی، سماجی اور معاشرتی صورتحال ہے۔ اس کے اوپر اگلی نشست میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ آپ سب احباب جو ہے برائے مہربانی مرابط ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اس سلسلے میں آگے آنے والے پروگرام جیسے ہی اپلوڈ ہوں وہ ویسے ہی آپ کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔